अंग्रेज़ जब तक हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुआ था तो मौलाना मुफ्ती तारिक मसऊद साहब ये फरमाते हैं कि ये मुसलमान बड़े तमीज़ से चलते आ रहे थे, कोई इख्तलाफात नहीं था। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये वीडियो असल में शुएब साहब हैं कराची से, वो मुझे मुफ्ती तारिक मसऊद साहब की वीडियोस भेजते रहते हैं और मैं आपकी खिदमत में जो यहाँ पर बयान दिया गया है वो नकल करना चाहूँगा और उसकी हकीकत आपको बताना चाहता हूँ कि हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली इन मज़ाहिब में कितनी तमीज़ें और कितने तमीज़दार लोग हुआ करते थे, जिसका दावा हम लोग करते हैं। और आपको ये हक़ाइक़ बताए नहीं जाते। आपको ये बताया जाता है कि जनाब अहले हदीस या कादियानी या बिदअती यही गुमराह हैं, बाकी तो सब ठीक था, ऑल इज़ वेल। नहीं, ऐसा नहीं था। मुफ्ती तारिक मसऊद साहब कहते हैं कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आया तो बहुत सारे फ़िरक़े पैदा हुए। उन फ़िरक़ों में बिदअती भी पैदा हो गए। बिदअती से क्या मुराद है? हनफियों की एक दूसरी ब्रांच, ये देवबंदी हैं, वो हनफी बरेलवी हैं। चलिए ठीक है। उन फ़िरक़ों में तर्क तक़लीद का मसला भी पैदा कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ ने देखा कि एक फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं और बाकी दूसरे को सही समझते हैं। ये अंडरलाइन कर देने वाला जुमला है कि एक फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं और बाकी दूसरे को सही समझते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा बक़ौल मुफ्ती तारिक मसऊद साहब के, शुएब साहब के, वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल थे ये लोग, तो असल में लड़ ही नहीं रहे थे। और कहते हैं कि बड़ी देर से, कदीम ज़माने से ही तो जनाब तमीज़ से चलते आ रहे हैं। तो अंग्रेज़ ने जब देखा कि इनको कहाँ कहाँ तोड़ा जा सकता है तो उसने फितने पैदा कर दिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को खड़ा कर दिया, तक़लीद का मसला खड़ा कर दिया गया और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को ये बावर कराया गया कि ये कहना शुरू कर दो कि इमाम अबू हनीफ़ा तो कुछ थे ही नहीं। हालांकि हमारा अहले हदीस उलमा का मौक़िफ़ ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की हम इज़्ज़त और एहतराम उतना ही करते हैं जितना कि इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, या किसी दूसरे इमाम का, औज़ाई का, इमाम बुखारी का, इमाम तिरमिज़ी का, इमाम इब्न माजा का, ये अइम्मा गुज़रे हैं। इन अइम्मा ने जो अहादीस पर, कुरान और सुन्नत पर खिदमत पेश की हैं, वो हमें उन्हें उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। लेकिन ये कहना मुफ्ती साहब या शुएब साहब आपका कि हम जनाब बड़े तमीज़ से चलते आ रहे थे, तो यहाँ आपकी तमीज़ कितनी थी, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। दरअसल तक़लीद शख्सी की वजह से, जो कि मुफ्ती तारिक मसऊद साहब और बहुत सारे लोग उस पर ज़ोर देते हैं, हनफियों और शाफ़ियों ने एक दूसरे से, ये नहीं था कि ऑल इज़ वेल बल्कि तमीज़ से रहते थे, बल्कि एक दूसरे से खूंरेज़ जंगें तक लड़ी हैं, एक दूसरे को कत्ल किया है, दुकानें लूटी हैं, मोहल्ले जलाए हैं, एक दूसरे से जज़िया वसूल करने को जायज़ करार दिया है, एक दूसरे को अपनी बेटी का निकाह देना हराम ठहराया है। अगर किसी अहनाफ की बस्ती में रहना था या रहना होता तो उसका हनफी बनना ज़रूरी करार पाया होता और ये हुक्म लगाया जाता था। तक़लीद शख्सी की वजह से आले तक़लीद ने अपनी तक़लीदी और अपनी इस जहनीत की वजह से अपने ही भाइयों पर, जो दूसरे अइम्मा की तक़लीद करते हैं ना, जिनको ये कहते हैं सब सही था, तो उनके बारे में मोहम्मद बिन मूसा अल-बलागूनी हनफी ये कहते हैं कि अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं शाफ़ियों से उन्हें काफिर समझकर
یہ آپ اندازہ کیجئے جزیہ کس سے لیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں شافعیوں سے جزیہ لیتا۔ یہ میزان الاعتدال میں للذہبی نے نقل کیا ہے۔ عیسیٰ ابن ابی بکر ابن ایوب الحنفی سے جب پوچھا گیا کہ تم حنفی کیوں ہو گئے جب کہ تمہارے خاندان والے سارے شافعی ہیں، تو اس نے جواب دیا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ گھر میں ایک مسلمان ہو؟ اب آپ اندازہ کیجئے جب ایک آدمی یہ جواب دے رہا ہے تو وہ کیا دوسروں کو مسلمان تسلیم کر رہا تھا۔ حنفیوں کے امام اور بڑے عالم ہیں السفرکردی یا کیا نام ہے، بہرحال یہ واضح طور پر تحریر نہیں ہوا ہے، کہتے ہیں کہ حنفی کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی شافعی مذہب والے سے کرے، لیکن وہ اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، شافعی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ فتاوی بزاریہ میں نقل کیا گیا ہے، علی ہامش فتاوی عالمگیری، یعنی شافعی مذہب والے حنفیوں کے نزدیک اہل کتاب کے حکم میں ہیں۔ دیکھیے البحر الرائق۔ اسی طریقے سے تقلید شخصی کی وجہ سے حنفیوں اور شافعیوں نے ایک دوسرے سے خون ریز جنگیں لڑی، ایک دوسرے کو قتل کیا، دکانیں لوٹی اور محلے جلائے۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یاقوت الحموی متوفی سن 626 ہجری کی معجم البلدان، اور اسی طریقے سے صفحہ نمبر 209 پر اصبہان میں بھی تاریخ ابن اسیر نے بھی اسی کو نقل کیا ہے۔ یہ سب تقلیدی ذہنیت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو مارا پیٹا بھی کرتے تھے، اور یہاں احناف اور شوافع کے مابین جو لڑائیاں لڑی گئی ہیں اس کی وجہ سے شافعی تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہر بار غالب ہو جایا کرتے تھے۔ حنفی بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اپنے ہم نواؤں کی امداد کے لیے آتے مگر کوئی پیش نہ جاتی، یہاں تک کہ شوافع اور احناف میں وہی بچ سکا جس نے اپنے مسلک کو چھپائے رکھا۔ جب لڑائی ہوتی تھی نا تو اپنے مسلک کو چھپا لیتے تھے اور چھپنے کے لیے گھروں کو تہہ خانوں میں منتقل کر لیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکتا۔ یہ معجم البلدان میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ ہے علامہ یاقوت الحموی نے اپنے حالات کو نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی هذا الوقت، اس زمانے میں اور اس سے پہلے اصبہان اور اس کے گرد و نواح میں شافعیوں اور حنفیوں کے مابین تعصب کے نتیجے میں تباہی پھیل گئی۔ دونوں میں مسلسل 8 دن تک لڑائی جاری رہی۔ جب کوئی ایک دوسرے پر غلبہ پا لیتا تو وہ اس کے مکانات اکھاڑ پھینکتا اور انہیں جلا ڈالتا، اور انہیں یہ گھناؤنا کردار ادا کرتے ہوئے کوئی عار محسوس نہ ہوتی۔ خلق کثیر اس ہنگامے کی نظر ہوئیں۔ اب یہ کتنی تمیز سے رہتے تھے آپ اندازہ کیجئے۔ یہ معجم البلدان کے صفحہ نمبر 209 پر لکھا ہے۔ اور آج لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں فرقے برحق ہیں۔ بھائی چاروں فرقے برحق ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں آپ۔ تو ہمیں جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا تو مجھے کہا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اور بریلوی تو ابھی بھی نہیں پڑھتے۔ پہ دیوبندی تھا، دیوبندی مسلک میں ایک رکعت وتر کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حنفی شافعی مذہب میں ہو جاتی ہے، حنبلی مذہب میں ہو جاتی ہے، حنفی مذہب میں نہیں ہوتی۔ اب جب یہ حق پر ہیں تو میری نماز ان کے پیچھے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے تھی، لیکن مجھے کہا گیا دارالعلوم دیوبند نے کہ نہیں، ہمارے مذہب میں یہ طریقہ کار نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی وتر کی نماز الگ پڑھیں۔ ایک رکعت وتر کی نماز پوری دنیا کے مسلمان امام حرم کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن حنفیوں کہ یہاں یہ فتویٰ ہے کہ نہیں۔ یہ تمیز ہے کہ آپ کو الگ کر دیا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آپ بھائی میرے اس طرف توجہ دیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ اس کی پیروی کریں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ ماضی میں ان مقلدوں کا حال بڑا عجیب و غریب تھا۔ آج بھی کئی مساجد ہیں جہاں پر اہل حدیثوں کے ساتھ
اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مساجد کو توڑنا اور قبضہ کرنا، یہ تو عام ہے، یہ تو عام ہے۔ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تمیز سے چلتے ہیں، تمیز سے بہرحال کتنی تمیز سے، دیکھیے تمیز ہونی چاہیے، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں شعیب بھائی، تمیز ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے بندے وہ تمیز تبھی آئے گی جب آپ امام ابو حنیفہ کو فالو کریں، میں شافعی اور حنبلی اور مالکی کو فالو کروں، تو یہ اختلافات تو رہیں گے نا، قدیم زمانے سے چلے آئے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی گردنیں تک اڑائی ہیں۔ آپ احناف نے روزہ افطار کر کر کے حنفیوں شافیوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ یہاں حنفی مقلدین کے تعصب کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی دوسرے فرقے کے لوگوں کو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ محمد بن موسیٰ الحنفی جو دمشق کے منصب قضا پر فائز تھے، منصب قضا پر فائز تھے مفتی صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے لو کان علی امر لاخذت الجزیہ من الشافعیہ، اگر میری حکومت ہوتی تو میں شافعیوں سے جزیہ وصول کرتا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہی تمیز ہے؟ نہیں، تمیز اس وقت ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ادب اور شائستگی اور پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم رواداری کا مظہر پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہی عوام کو عدم برداشت کا جو وہ ہے نا مظاہرہ، آپ اپنے پڑوسی ملک میں چلے جائیے، پاکستان میں بھی یہی حالت ہے، ایون ہندوستان میں بھی بعض مرتبہ حنفیوں کی ہی مساجد میں اہل حدیث اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو نکال دیتے ہیں، بلکہ اگر آمین زور سے کہہ دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کس سور نے زور سے آمین کہی ہے۔ مجھے خود ٹوکا گیا کہ جناب آپ ایسے ایسے کیا کرتے ہو، آپ نے نماز میں سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھی؟ مجھے واقعی میرٹھ میں حافظ شکیل صاحب اس کے ابھی بھی گواہ موجود ہیں، بھری محفل میں، مسجد میں، محفل تو رہی الگ بات، با جماعت نماز میں نے پڑھی اور پہلی صف میں تھے ہم اس زمانے میں، اب تو خیر میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اور میں یہاں سے شروع میں گیا تھا تو اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ عاقل صاحب یہ آپ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں مسجدوں سے نکال دیا جاتا تھا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے درمیان الفت اور محبت قائم کرے، تمیز ہونی چاہیے، میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ تمیز نہ ہو، بلکہ تمیز کب آئے گی جب ہم رواداری سے ایک دوسرے کا احترام کریں گے، خندہ پیشانی سے ملیں گے، اور اگر آپ حق پر ہیں تو مجھے تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اپنے امام کے طریقے پر نماز ادا کر رہا ہوں، اور کہیں کہ یہ حنبلی ہیں، یہ ایک رکعت نماز اپنے امام کے طریقے پر ادا کرتے ہیں صحیح، لیکن ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ میرے پاس فتویٰ موجود ہے دارالعلوم دیوبند کا، ان کے یہاں ایک رکعت اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت وطر، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ تو یہ کیسی تمیز ہے؟ کب اتحاد قائم ہوگا؟ اتحاد تب قائم ہوگا جب ہم اور آپ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔